अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है तेंदुए और इसके मुसन्निफ़ हैं टॉम शिचलिंग। तेंदुआ ना तो शरीफ और ना ही अच्छा दरिंदा है। ये छुप छुपा कर आने वाली खामोश मौत का नाम है और जितना मोहतात होता है इतना ही खौफनाक भी। तेंदुए के किरदार के बारे में बताने के लिए आपको उस तेंदुए के शिकार की मिसाल देता हूँ जिसे मैंने पूरे दिलो जान से शिकार किया था। जावा और सुमात्रा में कई बरस के क़याम के दौरान मैंने कई तेंदुए शिकार किए थे, मगर ये वाहिद तेंदुआ था जिसके ख़िलाफ़ मैंने पूरे जोश व जज्बे से काम लिया। बाकी सब तेंदुए महज शिकार बराए शिकार किए थे। मसलन एक तेंदुआ रबड़ की प्लांटेशन के अंदर पाया गया और उसे फंदे में पकड़ लिया गया था, और दूसरा तेंदुआ हांके के दौरान निकला तो मैंने मार लिया। ताहम दरियाए गंगसल के किनारे और अंद्रा गरी की सरहद पर डजाम्बी इलाके का ये जानवर बिल्कुल ही अलग मखलूक था। मुझे इस इलाके में कई माह कबल भेजा गया था ताकि सागू और रबड़ की प्लांटेशन के लिए सड़क बनाऊं। इस प्लांटेशन की बदौलत यहाँ की मकामी आबादी का मयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा था। अगरचा काम बहुत ज़्यादा था मगर मुआहदा ज़्यादा बड़ा नहीं था और काम तेज़ी से हो रहा था, इसलिए आर्जी क़यामगाहें बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ भी मुमकिन होता मैं काम के साथ ही आबादी में किसी झोंपड़े का बंदोबस्त कर लेता या फिर हम सड़क या दरिया के किनारे ही कैंप लगा लेते। जंगल में बेइंतहा तामीराती सामान मिल जाता था और कैंप की ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद एक दिलचस्पी थी। मई शुरू हो गया था और खुश्क मौसम की इब्तिदा हो चली थी, जिससे काम आसान हो गया। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जल्द ही हम ये काम पूरा कर लेंगे। ऐसे कामों पर बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं पेश आती और वक्त से पहले ही पाया तकमील को पहुंच जाते, मगर अचानक एक तेंदुए ने आकर ऊधम मचा दिया। ये बात हाशिम और मेरे लिए आज भी मुअम्मा है कि उस इलाके में तेंदुआ आया कहाँ से। गुंजान आबाद जावा में जंगल महज खेतों के दरमियान कहीं कहीं बच गए हैं। तेंदुए की मौजूदगी का फ़ौरन इल्म हो जाता, और सुमात्रा में ये बात मुख्तलिफ है कि वहाँ आज भी जंगल बहुत ज़्यादा हैं और जंगली दरिंदों को इंसानी आबादियों का रुख करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तेंदुए के लिए ये बात और भी ज़्यादा दुरुस्त होती है कि वो बहुत बुज़दिल और मोहतात होता है और अपने ही इलाके में एक जानवर को हलाक करने के लिए पूरा दिन भी घात लगा सकता है। 19वीं सदी के आगाज़ से ज़रा कबल तक महज जावा के तेंदुए के बारे में बात होती थी, और ये बात भी पूरी तरह साबित नहीं कि आया सुमात्रा में तेंदुए भी पाए जाते हैं या नहीं। खैर, हमारे ज़िले में एक तेंदुआ नमूदार हुआ। एक दिन सुबह सवेरे हमारे काम की जगह के पास मौजूद बिखरे हुए दरिया के किनारे उस तेंदुए का पता चला। यह दरिया दरअसल एक गहरी और तेज़ पहाड़ी नदी थी। नेज़ों और कुल्हाड़ियों से मुसल्लह कई लोग दरिया के किनारे खड़े थे और उनके पास चंद कमज़ोर कंपाउंड ग्लेडर भी थे। ये लोग चिल्ला कर और हाथ के इशारे से दो अफराद को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये दो अफराद उस दरिया में दो पत्थरों पर खड़े किसी चीज़ को दरिया में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। मेरे मज़दूरों में से एक ने चिल्ला कर पूछा कि क्या मसला है, तो उनके जवाब में मुझे सिर्फ़ एक लफ्ज़ समझ आया, रमौदा इन, यानी तेंदुआ। हाशिम और मैं हर मुमकिन तेज़ी से नीचे उतरे और उन आदमियों के पास जा पहुँचे। उनमें मकामी नंबरदार भी था और उसने बताया कि रात को एक बड़ा तेंदुआ एक देहाती के बाड़े से एक बकरी ले गया। उन्होंने उस मकाम तक तेंदुए के पैरों के निशानात का पीछा किया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि बकरी एक बड़े पत्थर के पास फंसी हुई पड़ी थी। उस जगह दरिया के आर पार बड़े पत्थर इस तरह पड़े थे कि छलांग लगाकर दरिया अबूर किया जा सकता था, यानी एक कुदरती पुल समझ ले।
میں نے پتھروں پر جست لگاتے ہوئے دریا عبور کیا اور تیندوے کے پگ جا کر دیکھے۔ شاید تیندوا بکری اٹھائے پتھروں پر چھلانگ لگا رہا تھا کہ بکری اس کے منہ سے چھوٹ گئی۔ یہ بکری خوب پلی ہوئی اور بڑی جسامت والی تھی اور اس کے سینگ شاندار تھے۔ اس کی گردن پر کاٹنے کا نشان تھا اور گردن کے مہرے پر بھی زخم کا نشان۔ اس کی زبان کھلے منہ سے باہر لٹک رہی تھی اور آنکھیں ہمیں گھور رہی تھیں۔ مردہ جانور کی آنکھیں ہمیشہ ہی عجیب سا تاثر دیتی ہیں۔ بکری کا مالک تھوان کی موجودگی میں چپ تھا، مگر جس طرح وہ پیار سے بکری کے ساتھ بیٹھ کر اس کے سینگ اور کھروں کو بار بار چھو رہا تھا، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے کیا جذبات رہے ہوں گے۔ ان غریبوں کے لیے یہی بکری ہی ان کا کل اثاثہ ہوتا ہے، جو انہوں نے کسی نہ کسی ہنگامی صورتحال کے لیے بچا کر رکھا ہوتا ہے، اور پھر اچانک ایک روز ایسا آتا ہے کہ ان کا باڑہ خالی ہو جاتا ہے، خاندان کی ساری جمع پونجی غائب ہو جاتی ہے، اور باڑے کے اندر داخل ہوتے اور باہر نکلتے درندے کے نشانات بتاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ہاشم کے ساتھ میں نے دریا کی دوسری جانب تیندوے کے نشانات کا پیچھا شروع کر دیا۔ پہاڑی ندی کا کنارہ بہت پتھریلا، سخت اور کٹا پھٹا تھا۔ جھاڑ جھنکار بہت زیادہ تھا اور جگہ جگہ بانس کے جھونڈ پائے جاتے تھے۔ مٹی خشک اور بھربھری تھی اور جگہ جگہ دیو ہیکل پتھر موجود تھے۔ نشانات جلد ہی غائب ہو گئے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ تیندوا آس پاس ہی کہیں موجود ہوگا، شاید بانس کے جھنڈ میں یا پھر ایلیفینٹ گراس میں۔ تعاقب میں ناکام ہو کر ہم دریا کے کنارے کو واپس لوٹے۔ ہمارے مزدور اور کارکن سارے ہی پہاڑی پر دریا کے دوسرے کنارے جمع تھے اور کام چھوڑ کر اپنی اپنی کدالوں اور بیلچوں کے سہارے کھڑے تیندوے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ تیندوے سے چھٹکارا پانا معمولی کام ہوگا، سو میں نے چلا کر کلیوں کو دریا عبور کر کے اپنی سمت بلایا۔ وہ خوب شور مچاتے اور بلند حوصلے سے آن پہنچے۔ ان کے پاس ڈنڈے اور کلہاڑیاں بھی تھیں۔ دیہاتی بھی ان کے ساتھ اپنے کتوں کو اٹھا کر پتھروں کو پھلانگتے دریا عبور کر کے آن پہنچے۔ چند منٹ میں میرے پاس ہانکے کے لیے 100 افراد جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ میں ندی کے بہاؤ کی سمت 300 گز آگے جا کر ان کا انتظار کرتا ہوں۔ اس جگہ کھلا میدان تھا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اگر ہانکے والے بہاؤ کی مخالف سمت 100 گز جا کر ہانکا شروع کرتے اور ہاشم ان کی قطار کا خیال رکھتا تو پورا امکان تھا کہ تیندوا گھنٹے بھر میں ہی شکار ہو جاتا۔ ضروری ہدایات اور نصیحتوں کے بعد میں ہر ممکن تیزی سے پہاڑ پر چڑھا اور مسلسل تیندوے کے حملے سے خبردار رہا کہ وہ کہیں سے بھی نمودار ہو سکتا تھا۔ کھانستا اور پسینے سے شرابور میں آخر منزل پر جا پہنچا۔ اس جگہ مجھے نیچے بکھرے ہوئے دریا کا بہترین نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہانکے والے جھاڑیوں میں غائب ہو چکے تھے۔ میرے پاس اپنی 3 نالی بندوق تھی جو ہمیشہ شیروں کی وجہ سے میرے پاس ہی رہتی تھی۔ میں نے ایک اچھے حجم کے پتھر کو اپنی نشست بنایا۔ 15 منٹ بعد ہی مجھے ہانکے والوں کی آوازیں سنائی دینے لگ گئی، جو شور مچاتے اور درختوں اور بانسوں پر لاٹھیاں مارتے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے نیچے گھاس کے میدان پر کڑی نظر رکھی۔ ہانکے والے ابھی کئی 100 گز دور تھے، مگر تجربے سے میں جانتا تھا کہ اکثر پہلی آواز سن کر ہی درندے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچانک دور سے مجھے کتوں کی آواز آئی جو شاید تیندوے کی تازہ بو سونگھ کر بھونک رہے تھے۔ ان کی آواز سے کھائی گونج رہی تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے تیندوے کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب عام شکار پر نکلتے ہوئے کتوں کو کسی بھی جانور کی بو آ جائے تو وہ اس کا پیچھا شروع کر دیتے ہیں، مگر کسی خاص شکار پر نکلتے ہوئے انہیں کسی جانور کی بو سونگھا دی جائے تو پھر وہ اور کسی جانور پر توجہ نہیں دیتے۔ تاہم یہ تجربے کار کتوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی بار شکار پر نکلنے والا کتا ہر جانور پر بھونکتا ہے، چاہے وہ درخت پر بیٹھا مینڈک ہو، سانپ، وران یا کچھ اور۔ تاہم یہ کتے تجربے کار تھے اور ان کے جسم پر لگے سور کی کچلیوں کے زخم اور خاردار جھاڑیوں سے گزرنے کے نشانات صاف دکھائی دیتے تھے۔
اب انہوں نے تیندوے کی بو پر بھونکنا تھا، تاہم یہ آواز میری سمت آتی ہوئی نہیں بلکہ مجھ سے دور اور پہاڑی کے اوپر کو جاتی ہوئی محسوس ہوئی، یعنی تیندوا پہلو کی جانب سے بھاگنے کے چکر میں تھا۔ ہر ممکن تیزی سے میں بھی اسی سمت بھاگا اور پتھروں پر چڑھتا اور جھاڑیوں کو چیرتا ہوا نکلا۔ مجھے یقین تھا کہ ہاشم بھی اسی جگہ کا رخ کر چکا ہوگا تاکہ تیندوے کے فرار سے قبل اسے شکار کیا جا سکے، تاہم گولی کی آواز نہ آئی۔ میں نے سر توڑ کوشش کی مگر چوٹی پر جب پہنچا تو ہانکے والے چند افراد بھی آ چکے تھے۔ ان کے بدن پسینے سے شرابور تھے اور خراشوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لوگ پرتاسف نگاہوں سے کتوں کو تیندوے کا پیچھا کرتے دیکھ رہے تھے جو اب ہم سے مسلسل دور ہوتے جا رہے تھے۔ تیندوا بچ نکلا تھا۔ اگلا کام تیندوے کے فرار کی راہ تلاش کرنا تھا۔ ہم نے پورے علاقے اور جھاڑیوں کو چھان مارا۔ ہاشم نے ہی یہ راہ تلاش کی۔ یہ تقریباً ناقابل شناخت تھی اور ایک کانٹے سے اس نے سنہرا بال نکالا۔ زمین خشک اور سخت تھی سو پیروں کے نشانات ملنا ممکن نہ تھا۔ ہانکے والے یکے بعد دیگرے پہنچتے رہے۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی اور جسم پر سینے میں شرابور تھے۔ ہیجانی کیفیت میں تیندوے کے بارے میں بولتے اور اس کے فرار کی سمت دیکھتے رہے۔ مختلف حالات ہوتے تو میں تیندوے کا پیچھا جاری رکھتا۔ یہ درندے عموماً کافی فاصلہ طے کرتے ہیں اور جو ہی وہ جنگل میں پہنچتے ہیں تو کسی درخت پر چڑھ کر چھپ جاتے ہیں اور تعاقب کرنے والوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر میرے پاس وقت اور موقع ہوتا اور مجھے علم ہوتا کہ آنے والے ہفتوں میں اس تیندوے نے ایک آفت بن جانا ہے تو میں پیچھا جاری رکھتا، مگر میں نے پہلے کبھی تیندوے کا پیچھا نہیں کیا تھا۔ میرا تجربہ محض ہانکے سے نکلنے والے تیندوے یا خود ہی بندوق کی مار میں آنے والے تیندوے کے شکار تک محدود تھا، مگر اس وقت میرے پاس وقت کی کمی تھی۔ اس صبح میں نے ایک چٹان کو بارود سے اڑانا تھا جو کافی مشکل کام تھا اور میں ہر ممکن جلدی سے اسے کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی خیال تھا کہ تیندوا رات کو اپنے شکار پر لوٹے گا تو میں وہیں اس کا انتظار کروں گا، اس لیے میں نے شکار کو وہیں روک دیا۔ ہم پہاڑی سے اترے، پتھروں کے ذریعے دریا کو عبور کیا اور کمپونگ کو لوٹے۔ پھر ہم نے مردہ بکری کے بارے میں بات کی۔ میں نے اس بکری کو اس کے مالک سے خرید لیا کہ اب اسے اس جانور سے کوئی فائدہ نہیں ملنا تھا۔ اگر وہ اسے ذبح کر لیتا تو پھر گوشت کھا سکتا تھا کہ اسلامی قوانین اسے مردہ بکری کھانے سے روکتے تھے۔ موجودہ حالت میں بکری اس کے لیے بیکار تھی اور اس نے بخوشی بیچ دی۔ میں نے بکری کو واپس اسی جگہ بھجوا دیا جہاں وہ ملی تھی۔ میں نے بکری کا پیٹ چاک کر کے صاف نہیں کیا تاکہ سڑنے کا عمل تیز تر ہو سکے۔ پھر میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ اپنے آدمیوں کو اس جگہ سے دور رکھے۔ شام 4 بجے میں وہاں بیٹھ گیا۔ بکری میرے سامنے دریا کے دوسرے کنارے پر پڑی تھی۔ ایک جھاڑی پر بیلور لگا کر اس کا رخ جھاڑی کی جانب کر دیا گیا تاکہ اندھیرا چھانے کے بعد لاش پر ایک جھاڑی پر بیلور لگا کر اس کا رخ بکری کی جانب کر دیا گیا تھا تاکہ اندھیرا چھانے کے بعد لاش پر ہلکی سی روشنی پڑتی رہے۔ چونکہ یہاں کوئی درخت نہیں تھے سو میں زمین پر ایک پتھر پر بیٹھا اور امید کی کہ میرے پیچھے تاریک کنارہ اور گہری تاریکی کی وجہ سے تیندوا مجھے نہ دیکھ پائے گا۔ ہاشم میری پیٹھ سے پیٹھ ملا کر بیٹھ گیا۔ مجھے شک تھا کہ تیندوا کہیں اور سے دریا عبور کر کے میرے پیچھے نہ آ جائے۔ پہاڑی ندی کے شور سے ہر آواز دب گئی تھی۔ ہمیں مچھروں نے بہت تنگ کیے رکھا اور یہ واحد جانور تھے جو رات کو دکھائی دیے۔ تیندوا نہ آیا۔ شاید صبح ہونے والے دھماکے سے وہ ڈر گیا ہوگا جو میں نے چٹان توڑنے کے لیے کیا تھا۔ اگلے 2 روز تک میں نے لاش وہیں پڑی رہنے دی اور ہر صبح اور دوپہر جا کر دیکھتا مگر تیندوے کی بجائے محض وران پیٹ بھرتے رہے۔ آخر کار میں نے اسے دفن کرا دیا۔ 3 دن بعد ہم گاؤں سے کچھ فاصلے پر کام کر رہے تھے کہ مجھے کمپونگ کے نمبردار کا پیغام ملا۔ تیندوے نے پھر وہاں کا چکر لگایا اور 3 کتے شوکیا مار ڈالے۔ میں نے یہاں لفظ شوکیا جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کہ تیندوا کسی بھی قیمت پر 3 کتے ایک ساتھ نہیں کھا سکتا تھا۔ شیر بھی بعض اوقات ایک سے زیادہ جانور ہلاک کرتے ہیں مگر اصولی طور پر شیر صرف اپنی بھوک مٹانے کی خاطر شکار کرتے ہیں۔
اس کے برعکس تیندوے محض شوق میں بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اگرچہ ایک جانور سے ان کا 2 دن پیٹ بھر سکتا ہے، مگر یہ پورے ریوڑ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں نے فوراً کولیوں کو کام جاری رکھنے کے لیے ضروری ہدایات دی اور ہاشم کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ گاؤں میں ہمیں پہلے والا منظر دکھائی دیا۔ لوگ بیٹھ کر اس پر بات کر رہے تھے۔ کمپونگ کے نمبردار نے میری آمد کی تیاری کی ہوئی تھی۔ تیز اور تلخ کافی کا ایک بڑا برتن میز پر تیار رکھا تھا اور 7 چپاتیاں بھی تھیں۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ کیا ہوا ہے۔ سارے لوگ میرے گرد کھڑے تھے۔ تیندوا نصف شب کو گاؤں میں داخل ہوا اور لوگوں نے اپنے مویشیوں کا شور سنا اور کتے ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ پھر انہیں تیندوے کی خوسیلی ہراٹیں سنائی دیں اور کتوں کے رونے کی آواز آئی۔ سارے گاؤں والوں نے مل کر شور مچایا۔ جب مویشی خاموش ہو گئے تو چند جیالے کلہاڑیاں اور مشلیں اٹھا کر باہر نکلے۔ وہاں انہیں باڑے کے پاس 3 کتوں کی لاشیں دکھائی دیں جن کی لاشوں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے تھے۔ مردہ حالت میں بھی ان کی دمیں ٹانگوں میں دبی ہوئی تھیں۔ میں نے نمبردار کو کہا کہ وہ ہانکے کا بندوبست کرے۔ تھوڑی دیر میں پورا گاؤں جمع ہو گیا اور کتے بھی آ گئے، مگر کتے اپنے مردہ ساتھیوں کے پاس جانے کو تیار نہ تھے کہ ان سے ابھی تک تیندوے کی بو آ رہی تھی۔ اس دوران ہاشم نے تیندوے کے جانے کے راستے کا پیچھا کیا تھا۔ یہ راستہ عین انہی پتھروں کی جانب جا رہا تھا جہاں چند دن قبل ہم نے تیندوے کی شکار کردہ بکری پائی تھی۔ میں نے نمبردار کو ہدایت کی کہ وہ ہانکے والوں کو دریا کی دوسری جانب ہی رکھے اور جب میں کہوں تو وہ دریا عبور کر کے آئیں۔ ہاشم کے ساتھ میں تیندوے کی گزرگاہ پر چل پڑا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے مجھے تیندوے کی موجودگی کا کچھ اندازہ ہو جائے۔ یہ کام کافی مشکل تھا۔ زمین بہت سخت اور کٹی پھٹی تھی اور اس پر کوئی نشان نہیں دکھائی دے رہا تھا، مگر ہم نے جلدی نہیں کی اور ہاشم نے اس کام میں اپنی مہارت دکھائی۔ اگر کہیں اس سے نشانات کھو جاتے تو واپس جا کر وہ دوبارہ دیکھتا۔ آخرکار ہم نے جان لیا کہ تیندوا النگ النگ گھاس کے کنارے چلتا ہوا پہاڑی کے دامن کو گیا ہے۔ میں نے ہاشم کو ضروری ہدایات دیں کہ وہ جا کر ہانکے والوں کو لے آئے اور انہیں دریا کے ساتھ نصف دائرے کی شکل میں جمع کرے۔ پھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے ہانکا کرتے۔ میں پہاڑی پر چڑھا اور النگ النگ سے بچ کر چلتے ہوئے میں نے مناسب جگہ کی تلاش جاری رکھی۔ پہلی بار بھی تیندوا پہاڑی پر گیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اس بار بھی وہ یہی کرتا۔ اس جگہ سے نظارہ زیادہ بہتر نہیں تھا۔ جگہ جگہ اونچی خاردار جھاڑیاں تھیں، بڑے بڑے پتھر تھے۔ میں ایک بہت اونچے پتھر پر چڑھا۔ اس جگہ مجھے یقین تھا کہ گھاس میں چلتے ہوئے تیندوے کو بآسانی دیکھ لوں گا۔ ہانکا شروع ہوا اور کہیں کوئی وقفہ نہ چھوڑا گیا کہ ان لوگوں نے النگ النگ کو آگ لگا دی۔ یہاں کھائی میں ہوا نہیں تھی، اس لیے دھوئیں کے بادل بمشکل آگے بڑھ رہے تھے۔ تاہم کھائی کے کنارے پر پہنچتے ہی ہوا شروع ہو گئی اور شعلے لپکنے لگے۔ کھائی میں ہانکے والوں کے شور کے ساتھ آگ کے شعلوں اور گھاس کے جلنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اچانک کتوں نے دیوانہ وار بھونکنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ہانکے والوں کا شور 2 گنا بڑھ گیا۔ جلد ہی مجھے لفظ بابی سنائی دیا۔ کتوں نے جنگلی سور کو بھگایا تھا۔ چونکہ آگ کی وجہ سے انہیں تیندوے کی بو آنا بند ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے جو جانور بھی دیکھا اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ تیندوا ہم سے پھر بچ کر نکل گیا ہے۔ اگر النگ النگ میں جنگلی سور موجود ہیں تو وہاں تیندوا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر تیندوا کہاں ہے؟ میں نے جواب تلاش کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی جاری رکھی، تاہم یہ بیکار تھا۔ تیندوا دکھائی نہ دیا۔ گھنٹوں بعد جب آگ دوسرے سرے پر پہنچ کر بجھی اور دھوئیں کے باعث ہانکے والے کالے بھجنگ اور جھلسے ہوئے شیطان لگ رہے تھے، دریا میں نہا دھو کر ان کا حلیہ کچھ بہتر ہوا تو شور اور کہکہوں کے بیچ اچانک میرا جذبہ شکار بیدار ہو گیا۔ یہ تیندوا یقیناً اس قابل تھا کہ اس کی شکار پر پوری توجہ دی جاتی۔ ہاشم کے ساتھ میں نے پوری سپہر تیندوے کی گزرگاہ کی تلاش میں گزاری مگر ناکام رہے۔ بھوک اور تھکن سے بے حال ہو کر ہم شام کے قریب واپس لوٹے اور میں نے کمپونگ پیغام بھجوا دیا کہ اگر تیندوا دوبارہ نازل ہو تو مجھے فوراً اطلاع دی جائے۔
اگلی صبح پیغام آ گیا۔ ایک لڑکا کئی خوفزدہ گایوں کے ساتھ گاؤں پہنچا اور بتایا کہ اس نے ایک درخت پر بیٹھے تیندوے کو دیکھا ہے۔ وہ درخت کے نیچے پہنچنے والا تھا کہ گایوں نے تیندوے کی بو سونگھ لی اور دمے اٹھائے وہ بھاگم بھاگ گاؤں آن پہنچی۔ ہاشم اور میں فوراً روانہ ہو گئے۔ ہم پیامبر کے ساتھ گئے اور کمپونگ کے دائیں جانب سیدھا اسی جگہ پہنچے جہاں گایوں نے تیندوا دیکھا تھا۔ یہ جگہ دریا کے دوسری جانب اور کمپونگ کی سمت ایک وسیع وادی میں تھی جو گھاس اور چھوٹے درختوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس جگہ کسی چیز کو تلاش کرنا ناممکن ہوتا، مگر ہمارے ہمراہی کو بخوبی علم تھا کہ اس لڑکے اور گایوں کو کہاں تیندوا ملا تھا۔ یہ جگہ ایک چھوٹا سا راستہ تھی جہاں گھاس اور چند درخت تھے۔ میں اور ہاشم اس گزرگاہ کے دونوں جانب اس طرح آگے بڑھے کہ ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ ہمارا درمیانی فاصلہ 100 گز سے کم رہا ہوگا۔ ہماری پیش قدمی بہت آہستہ تھی کہ ہمیں راستے میں آنے والے ہر درخت کا جائزہ لینا تھا اور جھاڑیاں بھی دیکھے بنا آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ انتہائی احتیاط سے ہم آگے بڑھتے رہے اور کوشش کی کہ کم سے کم شور پیدا ہو۔ ہم لوگ اس طرح نصف گھنٹے تک بڑھتے رہے اور پھر اچانک ہاشم غائب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہوگا اور چھپ کر آگے بڑھ رہا ہوگا، یعنی اس نے تیندوا دیکھ لیا ہوگا۔ 10 منٹ بعد وہ دوبارہ دکھائی دیا۔ تیزی سے کھڑے ہو کر اس نے اپنی بندوق شانے سے لگائی اور گولی چلا دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی رائفل کی نال حرکت کر رہی تھی اور پھر دوسری گولی چلی۔ اب احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ میں چھلانگیں لگاتا ہوا اس کی جانب دوڑا۔ ہاشم نے تیزی سے اپنی بندوق دوبارہ بھری اور تھوڑا آگے ایک درخت کی سمت بڑھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ جب وہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس نے اپنی غیر معمولی سماعت کے باعث پتوں کی سرسراہٹ سنی۔ جب اس نے آواز کی جانب دیکھا تو 30 گز دور ایک درخت کے پتوں کے درمیان سنہری سی کوئی چیز دکھائی دی۔ درخت کا تنا اور شاخیں کچھ اس انداز سے تھی کہ ہاشم گولی نہ چلا سکا اور آگے بڑھا۔ 15 گز آگے بڑھنے پر تیندوے نے اچانک زمین پر جست لگائی۔ ہاشم نے فوراً کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ہاشم کو تیندوے کی پچھلی ٹانگیں دکھائی دیں کہ تیندوا گھاس میں گھس رہا تھا۔ اس نے گولی چلا دی۔ گھاس میں ہونے والی حرکت سے اسے تیندوے کے مقام کا اندازہ ہوتا رہا اور اس نے اندازے سے دوسری گولی بھی چلا دی۔ اس کی آنکھوں سے مایوسی جھلک رہی تھی کہ وہ نشانہ خطا کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کے نشانہ خطا کرنے پر میری بھی کچھ ذمہ داری تھی۔ جب ہاشم شکاری تھا تو جانوروں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ کبھی بھی نشانہ خطا کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے وہ شکار کے پیچھے رینگتا چھپتا، کسی حیوانی جبلت کے تحت شکار سے چند گز کے فاصلے پر پہنچ کر گولی چلاتا اور گولی خطا جانے کے امکانات ہی نہ رہتے۔ وہ چاہتا تو اب بھی اس طریقے کو اپنا سکتا تھا، مگر اس طرح وہ کبھی ماہر نشانہ باز نہ بن پاتا کیونکہ اسے اس کا موقع ہی نہ ملتا، اس کی اپنی جان خطرے میں ہوتی۔ مگر جب سے اس نے یورپی شکاریوں کے ساتھ شکار کرنا شروع کیا تو اسے کبھی گولیوں یا بارود کی کمی کا مسئلہ نہیں رہا، اس لیے وہ ہم یورپیوں کی طرح اب گولی چلاتا اور خطا بھی کرتا تھا۔ درخت پر تیندوے کے ناخنوں کے نشانات موجود تھے۔ ہاشم نے تیندوے کے فرار کی راہ پر گھاس کو دیکھا مگر کہیں بھی خون کا نشان نہ ملا۔ ایک بار پھر تیندوا ہم سے بچ کر نکل گیا تھا۔ اس طرح ہم چلتے رہے اور ہر قسم کے سوالات سامنے آتے رہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ تیندوا ہمیں 2 بار دریا کے ایک جانب ملا اور اب اچانک اس نے اپنی شکار گاہ بدل لی؟ میں نے ہاشم سے پوچھا تو اس کا جواب تھا کہ شاید دوسرے کنارے پر ہماری وجہ سے تیندوا کافی پریشان ہوا ہوگا اور الگ الگ گھاس جلنے کی وجہ سے اسے کہیں اور شکار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہم نے اس علاقے کو توجہ سے دیکھا۔ یہ تنگ وادی تھی جس کے 3 اطراف پر اونچی پہاڑیاں تھیں جن پر خوب جھاڑیاں وغیرہ اگی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے جنگل تھا۔ ہم نے مفرور تیندوے کے راستے کا پیچھا کرنے کا سوچا، چونکہ وہ اتنی عجلت سے اور اتنے ڈھلوان راستے سے بھاگا کہ اس کا پیچھا کرنا مشکل نہیں تھا۔
ٹوٹی شاخیں اور کچلی گھاس، اور تھوڑا آگے جا کر سبزہ کم ہو گیا اور ہمیں تیندوے کے ناخنوں کے نشانات صاف دکھائی دینے لگے۔ راستہ سیدھا پہاڑیوں کو گیا۔ تیندوا ناک کی سیدھ میں بھاگتا گیا۔ اس نے گرے ہوئے درختوں کو چھلانگ لگا کر عبور کیا۔ میل بھر تک اسی طرح ہم نے پیچھا جاری رکھا اور پھر ہم جنگل کے سرے پر پہنچ گئے جہاں درخت شروع ہو گئے۔ اس جگہ ہاشم زیادہ محتاط ہو گیا کہ یہاں پہنچ کر تیندوے نے کسی درخت پر محفوظ مقام تلاش کر کے ہمارا انتظار کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ اس جگہ راستہ بھی مشکل ہو گیا تھا اور ہاشم نے ایسے راستہ تلاش کیا جیسے وہ کوئی جادوگر ہو۔ اس جگہ تیندوا زیادہ محتاط ہو کر گزرا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہاشم نے چھوٹے چھوٹے دائروں کی شکل میں حرکت کرنا شروع کر دی اور زمین اور گھاس پر موجود ہر نشان کا بغور جائزہ لیتا۔ اس دوران میں نے درختوں کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کیا اور بندوق گولی چلانے کے لیے تیار تھی۔ اس تلاش پر بہت وقت لگا۔ 2 گھنٹے بعد ہاشم نے عجیب بات بتائی کہ تیندوا دائروں میں گھوم رہا ہے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں کہ یا تو تیندوا اتنا نڈر یا پھر اتنا ناتجربے کار تھا کہ ہم پر ہی گھات لگانا چاہ رہا تھا، جو ان گھنی جھاڑیوں اور گھاس سے بھرے علاقے میں پریشان کن بات تھی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ ایسے ہی دائروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ہاشم کو الجھا ہوا دیکھا۔ بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے شکار ہمیشہ انسانی ذہانت اور حیوانی فطرت کے مابین ایک باعزت مقابلہ رہا ہے، مگر اس وقت اس کی ذہانت ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اسے اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ تیندوا آخر چاہتا کیا ہے۔ تیندوے کی حرکت کے دائرے کم از کم 20 گز چوڑے تھے اور بتدریج بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ شاید تیندوا ہمیں کسی چیز سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، یا شاید وہ ہم پر ہی گھات لگانا چاہ رہا تھا۔ ہم نے سرگوشیوں میں بات کی اور فیصلہ کیا کہ اگر تیندوا ہم پر گھات لگانا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ ہم اندرونی دائرے میں ہی رک کر اس کا انتظار کرتے۔ نصف گھنٹہ انتظار کے بعد ہم سیدھا بیرونی دائروں کا رخ کرتے۔ اس طرح کوئی نہ کوئی طریقہ ہمیں تیندوے کے مقابل لے آتا۔ ہم نے گھنی جھاڑیوں میں کمین گاہ تلاش کی۔ درخت پر چڑھنا خطرناک ہوتا کیونکہ تیندوا زیادہ آسانی سے ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ مسلسل چوکس رہے۔ ہوا رکی ہوئی تھی۔ سورج کی گرمی سے اطراف سے گرم ہوا اٹھ رہی تھی۔ آسمان پر بہت بلندی پر گدھ اڑ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم ان جھاڑیوں سے بغیر شور کیے ایک دیمک کے ٹیلے کو رینگتے ہوئے گئے جو اس مقام سے 100 گز دور تھا اور ایک بنجر کھیت کے کنارے پر تھا۔ ابھی ہم نے نصف فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک شور سے ہم رک گئے۔ یہ آواز انتہائی مدھم اور پتوں کی سرسراہٹ تھی۔ اچانک پھر خاموشی چھا گئی اور ہمیں وہم گزرا کہ آیا یہ آواز تھی بھی کہ نہیں۔ ہاشم نے زمین پر بیٹھ کر بغور جائزہ لیا، پھر وہ چند گز آگے بڑھا، پھر جائزہ لیا، آخر اس نے ہاتھ ہلایا۔ اس نے کوئی چیز دیکھ لی تھی۔ میں بھی انتہائی احتیاط سے جھک کر اس کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تپتی زمین پر سورج کی چندھیا دینے والی روشنی اور گرمی سے سارا منظر جیسے پانی میں تیر رہا ہو۔ مجھے کچھ وقت لگا، پھر جا کر میں نے دیکھا کہ 150 گز دور ایک چھوٹے درخت پر کوئی چیز موجود تھی۔ ہم نے ہوا کا رخ جانچا تو وہ موافق نہیں تھا۔ ہلکی سی ہوا ہم سے درخت کی سمت جا رہی تھی۔ ہاشم نے ساری صورتحال کو بھانپ کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ مجھے علم تھا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ ہم ہر ممکن تیزی سے جنگل کے سرے پر پہنچنے کی کوشش کرتے اور وہاں جھاڑیوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے اس درخت کو جاتے، پھر آخری 50 گز سیدھا اس درخت کی سمت رینگ کرتے کرتے۔ اس جگہ سارا علاقہ جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر وہاں رینگ کر ہی جانا پڑتا۔ اس کے علاوہ جنگل سے اس درخت تک ہوا کا رخ ہمارے موافق ہوتا۔ 1 گز کر کے ہم جھکے ہوئے جنگل کے کنارے تک پہنچے۔ یہ کام بہت تھکا دینے والا تھا۔ تیندوے کی موجودگی جاننے کے لیے ہاشم نے مسلسل درخت پر بھی نظر رکھی۔ بہت دیر تک رینگنے کے بعد ہم جنگل پہنچے اور پھر ہماری پیش قدمی تیز ہو گئی۔
مگر پھر بھی ہمیں بالکل خاموشی سے آگے بڑھنا تھا۔ ہاشم نے گھنی جھاڑیوں میں انتہائی مہارت سے پیش قدمی جاری رکھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اب کھلے کا رخ کرنا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس جگہ جھاڑیاں بہت کم تھیں، تیندوا ہمیں لازمی دیکھ لیتا۔ ہم نے اسے واضح طور پر دیکھا، اس کی دم نیچے لٹکی ہوئی اور سر اگلے پنجوں پر ٹکا ہوا تھا۔ بظاہر وہ سو رہا تھا۔ یہاں سے اس کا فاصلہ 60 گز ہوگا۔ اگر شاخیں درمیان میں نہ آ رہی ہوتیں تو میں گولی چلا دیتا۔ اس تیندوے نے پہلے ہی ہمارے 3 دن ضائع کرا دیے تھے اور اب میں ہر قیمت پر کمپاؤں کو اس سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اگر میں ہاشم کو اپنی بندوق دے کر اسے تیندوے کی جانب چھپ چھپا کر جانے کو کہتا تو وہ یہ کام اکیلے بخوبی سر انجام دے سکتا تھا۔ اگر ضرورت پڑتی تو میں اس کی 2 نالی بندوق سے تیندوے پر گولی چلا سکتا تھا۔ ہاشم گھات لگانے کا ماہر تھا اور اس کی کامیابی کے امکانات میری نسبت زیادہ تھے۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے یہ بات بتائی تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ ہم نے ایک دوسرے سے بندوقیں بدلیں اور میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے بھیجا۔ اس کا پتلا جسم کسی سانپ کی طرح بل کھاتا ایک جھاڑی سے دوسری اور گھاس کے ایک جھنڈ سے دوسرے کی طرف جاتا دکھائی دیا اور جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میری پوری توجہ تیندوے پر مرکوز ہو گئی۔ ابھی تک تیندوے کو خطرے کا شبہ بھی نہیں ہوا تھا۔ شاخ پر وہ بے حس و حرکت لیٹا رہا اور پتوں سے چھنتی دھوپ اس پر پڑتی رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔